Hi, we have with us the Amir of Jamaat-e-Islami Hind. As we are all aware, the Jamaat-e-Islami Bangladesh has been accused of being involved in war crimes that it's allegedly to have happened during 71 liberation war of Bangladesh from Pakistan. We'll try to understand from Jamaat-e-Islami Hind's Amir on what the real issue is, and Jamaat-e-Islami Hind has already issued statement saying that it is a political vendetta on part of the ruling party, that's Awami League. So let's understand what is their point of view. आमिर साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें. शुरू से अगर हम क्या प्रेमाइस है, क्या रीजंस है कि आप लोग ने ये जो चल रहा है बांग्लादेश में उसके अगेंस्ट में आप लोग ने एक प्रोटेस्ट किया है और आप लोग ने एक स्टेटमेंट इशू किया, ये रीजंस क्या है थोड़ा सा बताएंगे. देखिए, हमारा जमात इस्लामी हिंद वो तो है जमात इस्लामी बांग्लादेश. जमात इस्लामी हिंद का हमेशा तरीक़ा रहा है कहीं भी किसी भी पार्टी पर किसी भी मुल्क में जुल्म होता है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं. अब अफ़गानिस्तान का मसला ले लीजिए, ईरान का मसला लीजिए, तो इन सब मसाइल में हमने हमेशा प्रोटेस्ट किया है और इसकी परवाह नहीं करते कि इसके पीछे कौन सी ताकत है. उसके ज़िंदा मिसाल अफ़गानिस्तान का मामला है, इराक़ का मामला है. हमने ये देखा कि बांग्लादेश में जिस तरह ट्रायल हो रहा है वो सरासर इंसाफ के ख़िलाफ़ है. मसला इसका नहीं है कि वहाँ एक जमात इस्लामी है, ज़ाहिर है कोई एक आज़ाद है, हमसे उसका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, और अवामी लीग है. तो ये खालिदा जिया की पार्टी जो है, इन दोनों को टारगेट बनाया जा रहा है और उनके लोगों को बेतहाशा अरेस्ट भी किया जा रहा है. तो ये इसकी कोई बुनियाद हमें नहीं मिली. सरासर वो जुल्म ज़्यादती है. किसी भी मुल्क में जिसमें डेमोक्रेसी है, अगर आप अपोजिशन को ख़त्म करने की सोच लें तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. ये जो कुछ कर रहे हैं वो ये है कि अपोजिशन ख़त्म हो जाए. उनको मालूम है कि अगर खालिदा जिया और जमात इस्लामी मिल जाएगी तो इससे पहले जो इनका हशर हुआ वही हो जाएगा. ये है असल मकसद इनका. फिर इनको इनका इक़्तिदार बाकी नहीं रहेगा. अब अपना इक़्तिदार बाकी रखने के लिए वो चाहते हैं कि इन दोनों पार्टियों को दबा दें, क्रश कर दें. और खालिदा जिया से तो वो कुछ मामला कर भी लेंगे शायद, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जमात इस्लामी कुछ से काट देंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी. पर सर जमात इस्लामी का तो सिर्फ 4% वोट शेयर है. जमात इस्लामी किसी वक्त भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मेजर रोल उन्होंने तो प्ले किया ही नहीं. इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो सकता है कि ज़ियाउर रहमान के समय उनको लाया गया हो, पर वो कभी तो प्रोमिनेंटली थी ही नहीं पावर में. तो उसको वो प्रोमिनेंट अपोजिशन कैसे कह सकते? नहीं, जब वो देखते हैं खालिदा जिया के साथ मिलकर इनकी ताकत ज़्यादा हो गई थी तो फिर ये सोचते हैं कि अब जो इलेक्शन आ रहा है उसमें फिर ये दोनों पार्टियां मिलकर ही काम करेंगी. उनको अंदाज़ा हो रहा है इन दोनों पार्टियों के मिलने के बाद तो एक ताकत हो जाती है. उनके मेंबर्स तो उसमें 22 या 24 थे, लेकिन इनके असरात और कॉन्स्टिट्यूंसी में थे जिसकी वजह से खालिदा जिया इक़्तिदार में आई. सर बट बेसिक जो मसला है वो पॉलिटिक्स का नहीं है. एटलीस्ट अपॉलिटिकल जो सिटीजन्स है. मैं 7 दिन था ढाका में, अभी वापस आया हूँ. मैंने 22 फरवरी में जब 10 करोड़ लोग शाहबाग में आए थे, आपके स्टेटमेंट में लिखा है कि अवामी लीग स्पॉन्सर शाहबाग. 10 करोड़ लोग तो अवामी लीग ला नहीं सकता सर. तो आप ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको आप मानते हैं कि ये अवामी लीग स्पॉन्सर्ड है, कि आप मानते हैं जेन्युइन एक नॉर्मल अपराइजिंग है जैसे हमारे यहाँ अन्ना हज़ारे मूवमेंट हुआ या अरविंद केजरीवाल? ये बात कि किसी जज्बाती इशू पर लोग जमा हो जाएं, और बांग्लादेश का मिजाज है भी इस तरह का. आप बंगाल में यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह का और हंगामा जो होता है उसमें लोग जमा हो जाते हैं. इसमें हमें कोई ताज्जुब नहीं मालूम होता. अगर आपकी बात हम सही मान भी लें कितने लोग जमा हुए थे
تو وہ حکومت کے زور پر یا اس کی ترغیب پر جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی بات کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کیسز چل رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی ریزنس بہت ہیں۔ تو اس کے خلاف اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، تو ان کو بھی حق دیجیے، ان کو بھی حق دیجیے آپ، صحیح بات ہے۔ تبھی تو بات پوری ہوگی۔ بھی اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے خلاف تو ان کو بھی حق ملنا چاہیے نا۔ یہ بھی اگر کوئی ریلی نکالنا چاہتے ہیں ان کو بھی، ان کو نہ روکیے آپ۔ بھئی یہاں انا ہزارے نے اس وقت جب ان کا جو عوام میں ان کا اثرات تھے، بڑی بڑی ریلیاں نکالی، جنتر منتر پہ دھرنا دیا، سب کچھ ہوا، حکومت نے نہیں روکا ان کو۔ بعد میں خود بخود وہ ختم ہو گئے، وہ بات دوسری ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یہ صورتحال نہیں ہے نا۔ ایک طرف تو آپ مظاہرے کر رہے ہیں اور دوسری طرف دوسروں کو دبا رہے ہیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے، ان کو اپنی بات کریں۔ سر ابھی کرنٹ سچویشن ہم بعد میں آئیں گے، مجھے ایک بیسک سمجھنا تھا کہ 1971 میں جو لڑائی ہوئی پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں، جس میں ہندوستان نے سپورٹ بھی کیا ہے انڈائریکٹلی، یہ آفیشیلی ایکسیپٹڈ بات ہے، اس وقت جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا اور کہتے ہیں قریب 30 لاکھ بنگالیوں کو اس وقت بنگلہ دیش میں مار دیا گیا تھا۔ رضاکارز جو یہ جو شبد یوز کرتے ہیں، بیسکلی جو گروپ ایک ملیشیا گروپ تھا جو پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ان کا یہ ایلیگیشن ہے گورنمنٹ کا اور جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا، کہ یہ رضاکارز کے ممبرز تھے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے بھی یہ تھے۔ تو ایٹ لیسٹ اس پریمائز پہ آپ، بیکاز بی این پی تو یہ ایکسیپٹ کرتی ہے، بی این پی یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں لوگ تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کو اس وقت سپورٹ کیا تھا۔ اتنے آرگیومنٹ تک آپ کا ایگریمنٹ ہے؟ نہیں، ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ جو آؤٹ فٹ جس طرح کے تھے، یہ سب جو ہے مجیب الرحمان وغیرہ کے مشورے ہی سے یہ سب پہلے سے بنے تھے۔ باقی کسی بھی ملک کو اس کا حق ہے کہ ایسے موقع پر وہ کہے کہ ہمیں مل کے رہنا چاہیے یا الگ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم مل کے رہیں گے تو طاقت ہوں گے، اگر دو ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ آخر وقت تک مجیب الرحمان اور ان کے لوگ یہ اطمینان دلاتے رہے کہ دیکھیے یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ملک نہیں ٹوٹے گا، ملک کو الگ ہونے نہیں دیں گے ہم۔ لیکن بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے اس میں بہرحال ان کی رائے بدل گئی۔ اگر ایسی صورت میں کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ سامنے ہم اسے ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے، اپنے مسائل کو حل کریں گے، تو میرا خیال ہے وہ کرایہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ کوئی کرائمز کا ارتکاب انہوں نے کیا اس طرح کی، اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت چاہیے۔ یہ ثبوت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سو بٹ اس لاجک سے تو نریندر مودی کو بھی آپ لوگ کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کورٹس میں تو ابھی تک نریندر مودی کے اگینسٹ بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ ہم انویسٹیگیشن تو ہم نے تہلکہ نے کیا ہے، مگر یہ تو کورٹ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی یہ بات کہ ان کے خلاف ہے، آپ تو اس وقت میں ہے نا، بھی کورٹ آپ کے پاس ہے، تو آپ کورٹ میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹرائل جو ہے بالکل فیئر ہو، اسی کا تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اس وقت شیخ مجیب الرحمان صاحب نے 190 لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، قتل کیا، غارت کیا، ریپ کیا، فلاں کیا، یہ کیا، ایسا باتیں بتائی انہوں نے، اور وہ سب جو ہے فوج کے لوگ تھے۔ بعد میں ان کے منسٹرز کے درمیان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے فارن منسٹر کے درمیان میٹنگ ہوئی اور وہاں اسے ختم کر دیا انہوں نے۔ یہ جو 190 افراد تھے اس میں سے ایک بھی شخص نہیں ہے جن پر آج یہ مقدمہ چلا رہے ہیں۔ اچھا آپ خود سوچئے، کامن سینس کی بات ہے، شیخ حسینہ واجد کتنے دن تک یہاں حکومت کرتی رہی بنگلہ دیش میں، اب تک ان کو خیال نہیں آیا، اب خیال آیا ہے اتنے دنوں بعد۔ ہاں، سیکنڈ ٹرم ہے ان کا یہ۔ میں نہیں، تھرڈ ٹائم ہے ان کا، حسینہ واجد کا یہ تیسری مرتبہ آئی ہے وہ۔ اتنے زمانے میں ان کو پہلے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، پہلے ہی مرحلے میں۔ اور شیخ مجیب کے ساتھ جماعت اسلامی کے بزرگ جو اس وقت 90 ایئرس کے ہو گئے ہیں، انہوں نے ساتھ مل کے کام کیا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں۔
تو انہیں مطلب یہ ہے کہ بنگلہ زبان کو تسلیم کرو، اس کے لیے احتجاج کرنے والوں میں وہ بھی تھے، اور دوسرے اور ساتھ معاملے میں مجیب کے ساتھ وہ رہے ہیں، ان کو بھی وہ تو ویل چیئر پہ آتے جاتے ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کر لیا آپ نے۔ 90 ایئرس کا آدمی، اب بتائیے نہ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کے اوپر بھی اور ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک شخص پہ الزام لگا رہے ہیں، اس وقت جس وقت بنگلہ دیش الگ ہوا تو سب کو معلوم ہے وہ پاکستان میں تھے، پاکستان سے دوسری جگہ چلے گئے، اور اس کے بعد ان کی نیشنلٹی ختم کر دی، پھر کورٹ نے کہا کہ نہیں صاحب ان کی نیشنلٹی آپ ختم نہیں کر سکتے، تب آئے وہ، اور اب آپ شروع سے آخر تک ان پر الزام لگا رہے ہیں یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیئر نہیں ہے معاملہ۔ ہم تو دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیے اسے اس پہلو سے نہیں دیکھیے آپ کہ وہاں جماعت اسلامی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی جگہ کوئی اور جماعت بھی ہوتی تب بھی ہمیں حق ہے اس بات کا، یہ ہمارے پڑوس کا معاملہ ہے کہ بھئی یہ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بٹ ایک اور چیز بتائیے سر، جب 21 فروری کو انٹرنیشنل مدرز لینگویج ڈے تھا، 22 کو جب سبسیکوینٹلی جمعے کے نماز کے بعد جو وائلنس ہوا، آپ لوگ نے بھی یہاں سنا ہوگا، وہاں کے نیشنل ماسک جو وہاں سے پتھراؤ ہوا، سبسیکوینٹلی نیشنل فلیگز جلائے گئے، شہید میناروں پر اٹیک کیا گیا، اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے فوٹوگرافس کے ساتھ۔ یہ اس طرح کے جو برتاؤ جماعت اسلامی کے کیڈرز وہاں کے بنگلہ دیش کے کر رہے تھے، یہ نہیں، اسے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے مظاہرے میں جو ہے حکومت کا نقصان ہو رہا ہے، پبلک کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، اسے تو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے پاس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے یا خالدہ ضیاء کے لوگوں نے ایسا کیا ہے، اس کا اگر کوئی پروف ہے تو ہم کہیں گے سب وہ کام اس کا صحیح کیا، پروٹیسٹ کیجیے آپ، ان سے بھی یہی کہیں گے پروٹیسٹ کیجیے، گولی نہ چلائیے، بس ہم یہ کہیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، طاقت غلط استعمال کر رہے ہیں نا آپ، اور جو ٹریبونل قائم کیا ہے انٹرنیشنل سطح پر کوئی اسے تسلیم نہیں کر رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو رکھ لیا اور جلدی جلدی فیصلے کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اور یہ جو سعیدی صاحب جن کا بہت اچھے اسپیکر تھے، جماعت اسلامی کا آدمی بتا رہے ہیں، اس وقت وہ جماعت اسلامی کے ممبر بھی نہیں تھے، 71 میں وہ جوان آدمی تھے، کسی اور کاموں میں رہے ہوں گے، کہ جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب سب جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا، کہاں سے کیا بھائی؟ تو یہ جو بیسکلی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کو ٹرائل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرووائڈیڈ وہ فری اینڈ فیئر ہو۔ جی یہ بات صحیح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو 71 دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں فعل سے اعتراض نہیں، لیکن جس انداز سے یہ ہو رہا ہے اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کس مقصد سے ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جب ایک مرتبہ کہہ دیا، اس کا تو بہرحال ان کے باپ ہی نے کیا تھا مجیب نے، کہ اب ہم سب لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، سب ہمارے لوگ ہیں، ہم ان سے سپورٹ حاصل کریں گے۔ اس اعلان، اس ڈکلیریشن کے بعد سارے قصے ختم ہو گئے تھے، سب امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس اعلان کے بعد پھر کیا کیسے کسی کو حق حاصل ہو جاتا ہے؟ یا تو یہ کہیے کہ صاحب مجیب نے غلط کیا تھا، بٹ ایک اور فیکٹر اب آپ اسے چھیڑ رہے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کا آرگیومنٹ میں مانتا ہوں۔ ایک فیکٹر بہت اٹھ کے آ رہا ہے کہ 2001 میں جب بی این پی پاور میں تھی اور جماعت کے 2 منسٹرز بھی تھے، وہاں کے عامر بھی منسٹرز تھے، اس وقت بنگلہ دیش میں ہی نہیں ہمارے یہاں بھی وائلنس میں بہت انکریز ہو گیا، اسلامک سڈنلی ٹیرر گروپس اور یہ وہ ہوجی آنے لگا، بانگلہ بھائی آنے لگا، اور وہاں کہتے ہیں کہ 64 میں سے 62 یا 63 ڈسٹرکٹس میں کوآرڈینیٹڈ بام بلاسٹ ہوئے۔ دیر واز اے اپرائز آف ریڈیکل اسلامک گروپس۔ تو دس از اندر آرگیومنٹ کہ بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کو دوسرا پاکستان نہیں بنانا چاہتے، اسلام ہمارا نیشنل دھرم ہے، وہ رہے نیشنل دھرم، اسلامک گروپس یہاں کام کرے، مگر اتنا وائلنٹ ریڈیکل لیول جس طرح سے جماعت اسلامی ہندوستان میں ہے، ایک پیسفل سوشل آرگنائزیشن وتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز از دیئر، ہم سملرلی ہم اس طرح سے اسلامک گروپس ہمارے یہاں آپریٹ کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، پر ریڈیکلزم سے پرابلم ہے۔ دیکھیے ریڈیکلزم کے نام سے اگر کوئی چیز ہے، ہم دہشت گردی کے ہر جگہ مخالف ہیں، وہ یہاں ہو یا افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، ہر جگہ ہندوستان میں، لیکن اگر دہشت گردی ہے تو اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ دہشت گردی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی سے اختلاف ہے،
اس سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے، بازار میں بم پھینک دیں، جسے ہم انصاف نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے ہیں، اسلام کے خلاف بات ہے۔ بھائی جس سے آپ کا مسئلہ ہے یا تو کورٹ میں جائیے یا اسے گفتگو کیجیے، جو بھی کیجیے، وہ اس کا معاملہ ہے، اس کا بدلہ آپ لے نہیں سکتے تو کسی گھر کو جلا دیجیے، بازار میں آگ لگا دیجیے، یہ تو اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یا کسی گروپ کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، نہ ہم ہندوستان میں اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ کہیں پاکستان میں یا کہیں بھی ہو، ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ بات کہ وہ کر رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی ایویڈنس؟ میں ایک مرتبہ میں نے ایک پریس کانفرنس میں پریس ایسی آپ ہی کی طرح گفتگو ایک صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو دہشت گردی کے ہو رہے ہیں حملے، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ بتائیے، آپ حزب المجاہدین یا کسی کا بھی نام لیتے ہیں، وہ ہے کہاں، وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کا آفس بتا دیجئے، اس کا لیڈر کون ہے یہ بتا دیجئے، میں جا کے مل لوں گا اس سے۔ نہیں صاحب وہ تو ہم بتا نہیں سکتے۔ تو کہا کہ جو بات آپ نہیں بتا سکتے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حزب المجاہدین ہے یا فلاں گروپ ہے، آپ اسے یہ کیجیے، تو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیے آپ۔ اگر آپ کہیں کہ صاحب بمبئی میں وہ ہیں تو اس کے آفس کا پتہ دیجئے، آپ نہ چاہیے میں جا کے معلومات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سرحد کے پار ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے بھائی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سرحد پار اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو تو شرم محسوس ہونی چاہیے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ جو گروہ سرحد پار کام کر رہا ہے، ملک کی حفاظت تو آپ کی ذمہ داری ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ پر سر آپ کا جو آرگیومنٹ ہے ویلڈ آرگیومنٹ، بائی دا سیم لاجک 2001 کے بعد جب بی این پی جماعت پاور سے گئی، سڈنلی وائلنس میں ایک دم ختم ہو گیا۔ اب بنگلہ دیش سے کچھ ہم لوگ وائلنس کے بارے میں نہیں سنتے، تو پھر اس حساب سے تو عوامی لیگ نے اچھا کام کیا۔ نہیں دیکھیے، جس طرح کی چیز جو ہے نا، یہ اس بات کے لیے صحیح آپ نہیں کر سکتے کہ اس بنیاد پر ایسے مقدمے جن کو ختم کر دیا خود حکومت نے، فرض کیجئے کوئی کچھ کیسز ہیں، بھئی اندرا گاندھی نے جو کیا اس سے لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، ایمرجنسی وغیرہ نافذ کر دیا، لیکن اس زمانے میں بھی اگر کوئی فیصلہ ہوا تو بات کی حکومت آگے سے ختم تھوڑی کرتی ہے۔ ایک چیز آپ نے کہہ دیا کہ اب ہم سب کو معافی دے رہے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں اور سب کو مل کے کام کرنا چاہیے، سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ اب 30 برس کے بعد آپ نکال رہے ہیں، 32 برس کے بعد اسے نکال رہے ہیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو آپ کہیے کہ صاحب انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ نہیں، آپ یہ ویلڈ آرگیومنٹ ہے۔ میں 2 لاسٹ کویسچنز پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں جاننا چاہتا ہوں شاہباگ اسکوائر، شاہباگ میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹرینڈ نکل کے آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں 85% مسلمس ہیں اور پوری جو پروٹیسٹ ہے وہ نیئرلی 90% مسلمانی ہیں سارے، اور سارے یوتھ ہے، آج کے یوتھ ہیں، 20 سال 30 کے میکسیمم ہوں گے، اور بنگلہ دیش کا جو ووٹنگ پاپولیشن وہ آلموسٹ 40% یوتھ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کو پالیٹکس سے الگ رکھیے۔ جماعت کا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اگر پاور میں آئیں گے تو شریعہ امپوز کریں گے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش۔ تو آپ کے حساب سے کہاں سٹینڈ؟ دھرم کو دیکھیے ہم پالیٹکس سے باہر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا وہاں جماعت اسلامی وہ الگ ہے، بٹ آپ کا اوپینین جاننا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش اس معاملے میں اس کا موقف جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کہتی ہے کہ یہ مسلم ملک ہے، یہاں اسلام ہی کا قانون چلنا چاہیے، تو یہ اس کا حق ہے، اسے ہم غلط نہیں کہتے۔ مجھے بھی حق ہے، مجھے ہندوستان میں جہاں ہم 15% ہیں، 15% ہیں، یہ کہنے کا حق ہے کہ بھئی ہمارا قانون اسلام کے مطابق ہو جائے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ ہے نہیں، مجھے جہاں میں 15% میں ہوں وہاں میں کہہ سکتا ہوں نا کہ بھئی یہ جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، گھپلے اپلے سب نظر آ رہے ہیں آپ کو، کرپشن وغیرہ، اگر اسلام کا قانون یہاں نافذ ہو جائے گا سب صحیح ہو جائے گا۔ جیسے ریپ کے معاملے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسلام جیسی سزا دے رہا ہے ایسی سزا دینی چاہیے، تو ہم نے اس کا فیور کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش میں کوئی پارٹی یہ کہتی ہے، جماعت اسلامی اگر یہ کہتی ہے کہ صاحب ہم یہاں 85% موجود ہیں، یہاں اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اسے اس کا حق ہے۔ اور اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ وہ اگر طاقت میں پاور میں آئے گی تو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرے گی، تو اس کے اس حق سے آپ روک نہیں سکتے۔
یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آج کے دور میں چلے گا نہیں چلے گا، یہ آپ کی اور ان کی ڈائلاگ کی بات ہے، لیکن اسے آپ اس سے نہیں روک سکتے کہ بھئی یہ ملک ہے، اس میں مسلمان جو ہے 85% ہیں، سب کا دھرم اسلام ہے، صرف مسجد تک اسلام کو نہ رکھو، کورٹ میں بھی اسے آنے دو، بازار میں بھی اسے آنے دو، تو ان کا حق ہے کہنے کا، اس پر کیسے پابندی ہم لگا دیں گے؟ کہنے دیجیے اس کو، وہاں کی اگر وہاں کی رائے، وہاں کے لوگ اگر اسے مان لیتے ہیں تو اسلام آ جائے گا۔ اب جیسے مصر میں پہلے وہ بھی اسلام کا بھی نام لے رہے تھے لیکن عمل نہیں کر رہے تھے، اب مرسی صاحب آئے تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسلام کے مطابق قانون بنے گا، تو اور جگہ بھی ہوا ہے ایسا، تو اس کی ہم مخالفت نہیں کریں گے، وہ حق ہے ان کا، ڈیموکریسی میں اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے غلط طریقہ اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی مخالفت کریں گے ہم، اپنی بات کو منوانے کے لیے قتل غارت گری اور لوٹ مار یہ سب کرتا ہے تو وہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک آخری کویسچن، ہندوستان میں بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیونکہ میں کچھ لوگوں سے حیدرآباد میں بات کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جماعت کے خود ہی کیڈرز اس بات کو لے کے بہت ایجیٹیٹڈ ہیں کہ جو ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، تو اس سے ہم کوئی ریاکشنز دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے اندر؟ دیکھیے جماعت اسلامی میں کہیں بھی ہو، یہاں سے لے کے کیرلا تک آپ دیکھیں گے، جماعت اسلامی کوئی بھی کام جو ہے قانون کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ ایمرجنسی میں ہم لوگوں کی ہزاروں گرفتاریاں ہوئیں، کہیں ہم نے اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب جب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہو، کہنے کا اسے حق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر وہ کوئی ہنگامہ کراتا ہے، فساد کراتا ہے، تو اگر جماعت کا اسلامی کا آدمی ہے تو ہم فوراً اسے پکڑ لیں گے کہ بھئی یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہاں کوئی بھی کام جب تک سینٹرل کی ڈائریکشن نہ ہو کوئی شخص نہیں کرتا۔ آدمی اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی جلسہ ہے، اس میں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ صاحب بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے صاف ٹھیک نہیں ہے، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو وہ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا اسے حق ہے۔ اس حد تک تو بات صحیح ہے اگر کوئی کسی نے کہا ہے، لیکن اس کا میرا خیال ہے کہ یہ خیال آپ کا شاید صحیح نہیں ہے کہ کوئی بڑا ری ایکشن یہاں ہو جائے گا، ایسا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں لکھ بھی رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ضرور لکھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مسلسل جو ہے یعنی اس میں بھی مسلمان بھی لکھ رہے ہیں اور مسلم بھائی بھی لکھ رہے ہیں، اخبارات والے بھی لکھ رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں کی ایمبیسی میں جا کے اسے کہنا بھی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بعض باتیں ہوئیں تو لوگوں نے لکھا بھی تھا۔ تو جماعت اسلامی اس معاملے میں عام طور پر کچھ مسلمانوں کی تنظیموں کے ساتھ مل کر تو اپنی بات رکھتی ہے، لیکن اس نے ایسا کوئی احتجاج کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اور لوگوں کے ساتھ وہ ہے کہ اس وقت جس ڈھنگ سے وہاں ٹرائلس ہو رہے ہیں اس سے اتفاق نہیں ہے، خود انہوں نے جو فیصلے کیے اس کے خلاف جا رہی ہے چیز۔ ٹھیک، شکریہ عامر صاحب بات کرنے کے لیے، تھینک یو فار واچنگ۔